रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दौरे कुरान में अहलन व सहलन मरहबा। कैसा लग रहा है आपको सीख के? मज़ा आ रहा है? हैंड रेज करके बताएंगे जी। शहान, बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो जैसे हमारी पढ़ाई करते करते उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, अब कुरान का एक्सपीरियंस बन रहा है और ज़्यादा हो रहा है। ऐसे ना जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में चलने का आखिरत में भी फ़ायदा भी है, अल्लाह ताला भी हमें अजर देंगे। बारकल्लाह, इसलिए बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह। शहान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस पे अमल करने की और हम सबको अमल करने की तौफीक दें और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में दीन पर साबित कदमी दें। आमीन जी। बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है इसमें और एक अलग सी वाइब आती है क्लास में आके कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको साबित कदमी दे और इसी तरह आप पूरा साल पढ़ते रहें। आमीन जी। आज मैंने दूसरी बार अपना कुरान पाक भी मुकम्मल किया। माशाल्लाह, बारकल्लाह। अब्दुल हादी जी, अब्दुल मोइज़, आप बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह, और ऐसी ऐसी चीज़ें पता चल रही है जो पहले पता भी नहीं थी। माशाल्लाह, तबारकल्लाह। अब्दुल मोइज़ जब बात करते हैं ना दिल खुश हो जाता है, रियली जी। ज़ैनब, पहले हम कुरान को वैसे तो पढ़ लेते थे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब हम यानी कुरान को सही उसका मतलब समझ रहे हैं और सीक्वेंस में सारे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, ताकि अगर हमें बाद में कहीं पे यानी डिफ़िकल्टी महसूस हो तो हम उसे देख लें पॉइंट्स को, तो हमें सारे पारे का रिवीजन हो जाए। बारकल्लाह, माशाल्लाह जी। अब्दुल्ला, ऐसा लगता है कि ना ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ना नूर उतर रहा है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारी फीलिंग आ रही होती है जब अल्हम्दुलिल्लाह। आप वाक़या सुना रही होती हैं। ऐसा लगता है कि वो वाक़ये में ना हम भी हैं। आप इमेजिन करते हैं उसको, इमेजिनेशन में चले जाते हैं, फील करते हैं उसको। माशाल्लाह, हम उधर हैं। इट मीन्स कि आप बहुत फोकस्ड हो के सुनते हैं, फोकस हो जाते हैं। इतना माशाल्लाह, मज़ा आता है। बारकल्लाह, बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जी। उमर, आपकी क्या फीलिंग्स हैं? बस बहुत मज़ा आता है। एक तो यहाँ पे आके मैंने खुशी होती है कि हम कुछ सीख रहे हैं। माशाल्लाह, बारकल्लाह, बारकल्लाह जी। यहाँ से कोई शेयरिंग आना चाह रही है? अच्छा, माशाल्लाह, आपके फेस जो है ना जो फ्रेश नज़र आ रहे हैं इस टाइम, यानी पूरा दिन रोज़ा रखा, फिर आप तरावी पढ़ने के बाद इस टाइम फ्रेश बैठे हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और मुझे खुशी देती है अंदर से कि ये इतने प्यारे बच्चे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन्हें चुना है अपने इल्म के लिए, क्योंकि चुने हुए चंद लोग ही होते हैं, थोड़े ही होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में भी कहते हैं ना कि जो अक्सरियत है ना, अक्सरियत मेजॉरिटी जो है ना वो नहीं आती इस तरफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चे, तमाम जो छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी, तमाम के तमाम जो हैं वो दीन सीखने का शौक़ रखें, इसी तरह शौक़ से आएँ। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पारा नंबर 8 आज स्टार्ट करना है इंशाअल्लाह ताला। आपको पता है पारा नंबर 8 का क्या नेम है? वलऊ अन्नना, वलऊ अन्नना। और इसमें 2 सूराज आती हैं। एक सूरा अल नाम जो हमने कल स्टार्ट की थी वो इसमें कंप्लीट होगी और दूसरी सूरा अल आराफ आएगी, ठीक है। और वो भी बहुत प्यारी सूरा है, उसमें वाक़यात हैं, उसमें पिछली कौमों के वाक़यात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हमने पारा नंबर 7 में पढ़ा था ना कि जो मुशरिकीन हैं, जो कफ़ार हैं, वो कहते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि कोई मोजज़ा आएगा तो हम ईमान कबूल कर लेंगे। अल्लाह ताला ने इस पारे का आगाज़ किया है कि अगर हम इनके ऊपर फरिश्ते भी नाजिल कर दें, कोई भी इनको मोजज़ा दे दें, ये ईमान नहीं लाएंगे। यानी अल्लाह ताला उनके दिलों को जानते हैं
کہ وہ لوگ اس طرح کے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مردے بھی اپنی قبروں سے اٹھ کے آ جائیں نا, ہم ایسا معجزہ بھی دکھا دیں کہ کسی مردہ کو زندہ کر دیا, مردے بھی جو فوت ہو گئے نا لوگ, وہ بھی اٹھ کے قبروں سے واپس آ جائیں نا, ان کو بتائیں گے ہاں جی واقعی یہ سارا کچھ حق ہے, سچ ہے, تب بھی یہ لوگ ایسے ایمان نہیں لائیں گے. یہ لوگ دل سے ہی نہیں مانتے, ان کی یہ لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگوں کو حق بات بتاتے تھے, اور جو لوگ تو جن کے دل میں خیر ہوتی تھی وہ ایمان لے آتے تھے, اور جو لوگ کافر اور منافقین تھے وہ لوگ بہت ہی سخت دل تھے, مشرکین اور کافر, وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے, نان بیلیورز جو تھے. اور پھر کیا کہتے تھے, ہمارے اوپر کوئی معجزہ دکھائیں پھر ہم ایمان لائیں گے, پھر ہم سوچیں گے کہ ہم ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا, آپ کوئی معجزہ دکھائیں. یعنی وہ ایسی باتیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کا آنسر دے دیا ہے کہ یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. میں نے آپ کو سورہ الانعام میں انعام کا مطلب بتایا تھا. انعام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مویشی, چوپائے, 4 پیروں والے جو جانور ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں. تو اس صورت میں مشرکین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ, ان کی مرضی ہوتی تھی تو وہ حلال کو حرام کر لیتے تھے, حرام کو حلال کر لیتے تھے. اپنی مرضی ہوتی تھی تو وہ کسی جانور کو کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کھانا, یہ جو ہے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے. یا کوئی جانور ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ جو ہے اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں, عورتیں نہیں کھا سکتی. کوئی جانور ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ اس کا گوشت جو ہے ہم نہیں کھائیں گے, یہ صرف اللہ کے نام پہ وقف ہو کے رہے گا. تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے, شرک کرتے تھے. یعنی یہ شرک ہے نا کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا حق کس کو ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کو. اللہ نے جو حکم اتار دیا قرآن پاک میں بس وہی ہے. یعنی ہم اس کے علاوہ خود کوئی بھی حلال اور حرام نہیں کر سکتے. جو اللہ نے حکم اتارا ہے نا بس وہی ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع نمبر 2 میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جس کو چاہتا ہے نا ہدایت دیتا ہے. جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے نا اسی کا ہی سینہ کھلتا ہے. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے, جس کو اللہ تعالیٰ خود ہدایت نہ دے تو وہ کیا ہوتا ہے, اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اور وہ اس طرح اس کی مثال ہے کہ جیسے کوئی ایک انسان جو ہے نا بڑی ہی مشکل سے, بہت ہی پریشانی سے جو ہے وہ آسمان کی طرف یوں چڑھ رہا ہو, سیڑھیاں چڑھ رہا ہو. تو جو انسان جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں نا نیکی کرنا اور نیکی کے اوپر ثابت قدمی, یہ اللہ ہی دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. آپ کو کلاس میں آنا اچھا لگ رہا ہے نا, تو دین پہ چلنا ان کو اچھا لگنے لگتا ہے. ان کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں, ان کو اللہ اچھے لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو دین کے کام کے لیے چن لیں, آمین. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن میں ان کو جمع کروں گا نا, اس دن جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس نے اچھے اعمال کیے اور کس نے برے اعمال کیے. کیونکہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب ہوگا نا. ہم دنیا میں تو کر رہے ہیں, اس کا ریوارڈ, جو نیک کام کرے گا اس کا ریوارڈ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے, آخرت میں بھی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بہت زیادہ ریوارڈ دیں گے اور ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا. اور اس وجہ سے کہ وہ جو عمل کرتے تھے نا دنیا میں, اس وجہ سے انہیں سلامتی کے گھر میں بھیجا جائے گا. سلامتی کا گھر کون سا گھر ہے؟ جنت. اللہ تعالیٰ کا جو گھر, اللہ تعالیٰ نے جو گھر بنایا نا انسانوں کے لیے, وہ سلامتی کا گھر, وہ جنت ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دارالسلام, دارالسلام سلامتی کا گھر. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ دوبارہ فرمایا ہے کہ جو لوگ مومن ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں, اور جو شیاطین ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یعنی جو کفار اور جو مشرکین تھے نا وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ظالم ہوتے ہیں, ظلم کس کو کہا تھا؟ شرک کو ظلم کہا تھا. تو شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. تو جو مشرک ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے جنوں انس کے گروہ, ان سے پوچھ رہے ہیں, پکار رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی بھی ایسا رسول نہیں آیا جو میری آیات پڑھ کے سناتا ہو. یعنی آپ کو میرا یہ جو کلام ہے یہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہو. ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم میں سے ایک بندہ پڑھ کے سنا ہی رہا ہے نا کہ کوئی ایسا نہیں انسان آیا جو آپ کو میری آیات پڑھ کے سناتا ہو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتے ہیں, آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, آپ نے زندگی کیسے گزارنی. تو آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں نا اس لیے تاکہ انسان سیدھے راستے پر آ جائے. اور وہ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم تو خود گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا نہیں آیا. تو ان کو زندگی جو دنیا کی زندگی ہے نا ان کے اس نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے, یعنی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہے, دنیا میں وہ مصروف ہیں. تو دو قسم کے لوگ ہم نے دیکھے, ایک وہ ہیں جن کا سینہ اسلام کے احکامات کے لیے کھل جاتا ہے, اور دوسرا جن کا سینہ تنگ ہوتا ہے. جب اسلام کا حکم انہیں دیا جاتا ہے نا تو تنگ ہوتا ہے ان کا سینہ. تنگ ہونے کا کیا مطلب ہے, ان کے لیے وہ نیک عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب دو طرح کے لوگ ہیں, ایک کا سینہ اسلام کے لیے کھلتا ہے اور ایک کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کا حساب کرنا ہے, اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانا ہے. کیسے؟ جب کبھی کوئی نیک عمل ہوگا آپ دیکھیں کہ آپ کا سستی پڑ جاتی ہے کہ کریں یا نہ کریں, چلو رہنے ہی دیتے ہیں, یا پھر آپ خوشی سے نہیں میں تو کروں گا, مجھے تو کرنا چاہیے کیونکہ مجھے اللہ سے اس کی اجر کی امید ہے, مجھے ریوارڈ چاہیے اللہ سے. اسی لیے آپ بھاگ کے نماز پڑھنے جاتے ہیں نا, اسی لیے آپ بھاگ کے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں نا, اسی لیے آپ کو دل چاہتے ہیں نہیں ہم نے روزہ نہیں چھوڑنا. آپ لوگ روتے ہیں, روزہ چھوٹ جائے تو پھر روتے ہیں. تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے. اس بات پہ کیا کہنا چاہیے, اس نعمت پہ الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا دل, ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا, الحمدللہ. اچھا جی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ لوگ گناہوں سے بچیں. کون سے گناہوں سے؟ کھلے عام گناہ کرنے سے بھی اور چھپ کے بھی گناہ کرنے سے. کھلے عام اوپنلی جب کوئی گناہ کرتے ہیں اور چھپ کے بھی, کیونکہ لوگوں کو اسی کا ہی اجر ملے گا اور اسی کا گناہ ملے گا جو وہ کھلے چھپے کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں اور فرشتے لکھتے ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا, یہ دیکھیں ہماری پریکٹس کروا رہے ہیں نا روزہ اس چیز کی, کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم چھپ کے بھی کچھ نہیں کھاتے, چھپ کے بھی کچھ نہیں پیتے. تو گناہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا. فرض کریں ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو اور ہم کہیں کہ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, اسکرین میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا نا, تو ہم جو مرضی دیکھتے رہیں. تو ایسا نہیں کرنا, کیونکہ آنکھوں کا گناہ ہو جائے گا نا. اگر کوئی چیز پاپ اپ ہو جاتی ہے تو اس وقت فوراً توبہ کرنی ہے اور دوبارہ اس ویب سائٹ پہ نہیں جانا, دوبارہ وہ چیز نہیں ہم نے اسکرول کرنی, کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو جس کا گواہ کون ہوگا. ہم نے کل گواہ کے بارے میں بھی پڑھا تھا نا کہ تو آپ کے اور میرے درمیان گواہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ہم تنہا بھی ہوں تو ہمارا گواہ کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو جب اللہ تعالیٰ گواہ بنیں گے تو ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے نا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا کہ ایک برے عمل کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہو. ٹھیک ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا, یہ تیرے رب کا راستہ بالکل سیدھا ہے. کون سا راستہ رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس پہ چل کے سلامتی کے گھر پہ پہنچیں گے؟ کون سا راستہ ہے؟ قرآن. صراط مستقیم تو سیدھے راستے کو کہتے ہیں نا, لیکن وہ کون سا راستہ ہے؟ جنت کا راستہ. ایسا راستہ جس پہ نیک لوگ جن پہ اللہ کا انعام ہوا وہ چلے. وہ کون تھے؟ نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے, نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ سیدھا راستہ ہے, شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے, صالحین کا راستہ سیدھا راستہ ہے. تو یہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اس کو دارالسلام کہتے ہیں, سیدھا راستہ. تو اس راستے پر چل کے ہم جنت پہنچیں گے. تو نبیوں کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں نبیوں کی لائف کو پڑھنا ہوگا, انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی. ٹھیک ہے, ہمیں نبیوں کی لائف کو پڑھنا ہوگا, انہوں نے کیسی زندگی گزاری تھی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان جو عمل کرتا ہے نا ہر ایک کا درجہ ہوگا. کوئی انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. تو کوشش کرنا ہے کہ نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے.